बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज के जरगे में हम आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि अफ़गानिस्तान की नई नस्ल वो क्या सोचती है पाकिस्तान के बारे में, और पाकिस्तान की जो नई नस्ल है वो अपने अफ़गान बहन भाइयों के बारे में क्या सोचते हैं। ये जो कुछ भी हुआ, पहला दौर था या अब था, उसके लिए कबायली इलाकों को बेस कैंप बनाया गया। अफ़गानों के बाद अगर किसी ने ज़्यादा प्राइस पे की तो वो ट्राइबल ने और यहाँ के कबाइल ने की। आप ख़ुद भी कबायली हैं, आप क्या समझती हैं कि कबायली अवाम के इन मिजरीज़ के ज़िम्मेदार कौन हैं? अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, अमेरिका है, कोई और है? और आज जो कुछ हो रहा है उनके साथ, उसका ज़िम्मेदार कौन है? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बजाय कि आप किसी को ब्लेम करें, पहले आप अपने आप को देखें। ठीक है, सारी यूथ अभी हम ये कहते हैं कि ठीक है हमारी मतलब हमें वो नहीं दी जाती, हमारे इख्तियारात हमें नहीं दिए जाते, या औरतों को वो उस तरह राइट्स नहीं मिलते, या बाकी जितने, तो उसमें हमें पहले यूथ को खड़ा होना चाहिए। ठीक है, मतलब हम कहते हैं कि मलिक है या जो भी है, हम नहीं उनके खिलाफ जाते या वो किसी की सुनते नहीं है, गवर्नमेंट की नहीं सुनते। पहले एज ए यूथ मैं ये कहूँगी कि अब हमें खड़ा होना चाहिए, क्योंकि पहले तो जो हो गया वो हो गया, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं वो सिर्फ यूथ ही कर सकती है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे राइट्स क्या हैं और हमने किस तरह अपने आप को इन सारी मुश्किलात से निकालना है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हम ही फ्यूचर ऑफ अपना पाकिस्तान है, फ्यूचर ऑफ फाटा है, और एज वेल एज हमें किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए, खुद ही आगे बढ़ना चाहिए। अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है। बिल्कुल सेम, क्योंकि आप ब्लेम करेंगे भी तो कुछ होगा नहीं जब तक कि आप खुद एक बार मतलब करके ना दिखाएं। ब्लेम करने से कुछ भी नहीं होगा। अभी हम बैठे हुए हम कह रहे हैं कि अफगानिस्तान ऐसे, पाकिस्तानीज कहते हैं अफगानिस्तान ऐसे, अफगानीज कहते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम्स हैं, तो इससे कुछ हल तो नहीं हो जाएगा जबकि आप खुद आगे ना बढ़ें, खुद कुछ करके ना दिखाएं। तो मैं ये कहूँगी कि खुद करना चाहिए, बजाय कि आप एक दूसरे को ब्लेम करें, हुकूमत को ब्लेम करें, हुकूमत के भी हुकूमती सतह पे हमें हेल्प नहीं मिल रही है, FCR या जो भी है। ये अफगानी साइड वो पीछे। मेरा नाम जानशेर खान है और मैं अफ़गानिस्तान के सूबा परवान से ताल्लुक़ रखता हूँ। बात सुबह हो रही है नौजवानों के दरमियान गिलो शिकवे की, तो इधर एक रवायती जंग सी हो गई है। मैं इनको कहना चाहता हूँ कि माजी में ना जाएं, हाल पे नज़र रखें कि क्या हो रहा है। और हमसे ये भी शिकवा किया जाता है कि आप दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाते। हम तो पूरी दुनिया के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाए हुए हैं। कौन आता है हमारे साथ दोस्ती करता है? हमारे नौजवान, हमारे बच्चे, हमारे नौजवान, हमारे बच्चे आपके मोहल्लों में, आपकी गलियों में आपके साथ रह रहे हैं। क्या आप उन पे इन्वेस्ट करना चाहेंगे? उनके साथ अच्छा सलूक करना चाहेंगे? हम अफगानिस्तान से दोस्ती का हाथ मांगते हैं। हम देखें कि हमारे 15 लाख तो पाकिस्तान में है, 10 लाख हमारे ईरान में है, 26 लाख हमारे यूरोप में है, और कुछ समंदरों में और कुछ जंगलों में। कितने लाख इंडिया में? इंडिया में हमारे तादाद बहुत कम है, मगर हम जो तो इम्प्रूवमेंट, इसका मतलब ये कि अब ये जो सब्सिडाइज टिकट दे रहे हैं इलाज के लिए, तो इंडिया किसी खास मकसद के लिए दे रहा है ना? मैं ये बात करना चाहता हूँ। जी जी जी, अब उनको बात मुकम्मल। जी जी, मैं ये बात करना चाहता हूँ कि हमारे दोस्त तो वो हैं जिनके साथ हम रह रहे हैं। हमें रेफ्यूजीज को देखना चाहिए कि उनको एजुकेशन मिल रही है, और हम एक बुनियादी हुकूक की जंग लड़ रहे हैं। हमें ये क्या कि हम एक दूसरे से गिला शिकवा करना शुरू कर दें। हमें एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए, अपने बच्चों पे, अपने नौजवानों पे। हमारे बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, नौजवान मेहनत आपके साथ बैठे हुए भाई का फोकस आपके माइक पे है, तो जरा इनको दे दीजिए। हाँ सर, अक्सर जो मेरे भाई और बहन हैं उन्होंने ये शिकवा किया कि अफगानिस्तान, इंडिया जो है अफगानिस्तान को, मतलब अफगानिस्तान इंडिया को पाकिस्तान के लिए थोड़ा सपोर्ट करती है। तो इसका मैं वाज़ेह जवाब ये देना चाहता हूँ कि ये सिर्फ मीडिया पे जो इस तरह बातें चलती है और ये सारे मिसकंसेप्ट है, क्योंकि जब आपके अपने जरगे में हमारे प्रेसिडेंट साहब ने ये वाज़ेह दलील दिया था कि मैं 2 मरतबा पाकिस्तान गया, पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ भी मिला हूँ और पाकिस्तान के सदर के साथ भी मिला हूँ और नवाज शरीफ के साथ भी मिला हूँ। तो उन्होंने, तो मैंने उनसे कहा कि सिर्फ एक सबूत मुझे दे दे
کہ پاکستان انڈیا جو ہے نا ہم اس کو پردے کے پیچھے سپورٹ کر رہا ہے پاکستان کے خلاف. اور دوسرا سوال یہ ہے جو ٹکٹ کے حوالے سے نا اگر ہم کو نہیں اس وقت دیکھیے کہ میں ان کی عزت اور احترام میں کیونکہ ہی از چیف ایگزیکٹو اینڈ پریزیڈنٹ آف افغانستان تو انٹرویوز کے اصول یہ ہوتے ہیں کہ آپ اگر کسی ہیڈ آف اسٹیٹ کے ساتھ وہ کرتے ہیں چونکہ اسی پہ پھر میں نے پاکستانی ایمبیسڈر کا بھی کیا انٹرویو. آئی پرسنلی نو کہ افغانستان نے پاکستان کی طرف سے افغان طالبان کے سپورٹ کے ثبوت بھی سینکڑوں مرتبہ دیے ہیں اور پاکستان نے بھی بلوچوں کے بلوچ ملیٹنٹ کے اور ٹی ٹی پی کے اور فضل اللہ کے سپورٹ کے ثبوت بھی سینکڑوں مرتبہ دیے ہیں. تو معاملہ دونوں طرف سے خراب ہے. جی ساجد جاوید افریدی میرا نام ہے اور خیبر ایجنسی پاکستان سے بلونگ کرتا ہوں. سر سب سے پہلے تو وہ 6000 ٹکٹ والا جو سوال تھا اس کا تو میں جواب دیتا ہوں کہ وہ جب سے وہ بارڈر پہ ایشو آیا اس کے بعد یہ چیز سٹارٹ ہوئی ہے. اس سے پہلے یہ اراؤنڈ اباؤٹ 2002 سے پشاور میں جو پرائیویٹ ہاسپٹلز چل رہے ہیں تو یہ ایزیلی یہاں پہ ایکسس کرتے تھے اور یہاں پہ آتے تھے اپنا ٹریٹمنٹ کر کے واپس جاتے تھے. اور پشاور کے لوگوں پاکستان کے لوگوں کا جو رویہ تھا وہ بالکل نارملی فرینڈلی اور جیسا کہ ہمسایہ لوگوں کا ہوتا ہے اسی طرح ہی ہوتا تھا. اور سٹل مطلب ابھی بھی وہی ہے. ابھی جو مسئلہ آ رہا ہے وہ گورنمنٹ دونوں طرف جو گورنمنٹ ہے ان کی طرف سے آ رہا ہے. سلوشن کیا ہوگا؟ سلوشن اگر زیادہ فوکس کیا جائے تو دونوں گورنمنٹس مطلب افغانستان کا اور پاکستان کا مطلب سنجیدہ نہیں ہے کہ تعلقات بہتر ہو کیونکہ ان کی اپنی فارن پالیسی ہے, پاکستان کی اپنی فارن پالیسی ہے. پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ وہاں پہ انڈیا بیٹھ کے ہمارے خلاف پلاننگز کر رہا ہے. افغانستان یہ سمجھ رہا ہے کہ پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے وہ بالکل افغانستان کے اگینسٹ ہے. تو ابھی جو ان کیا ایسا نہیں ہے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں ہے. میرے خیال سے تو یہ 1% بھی نہیں ہے کیونکہ پاکستان کے لوگ بالکل بھی یہ نہیں چاہ رہے کہ افغانستان غیر مستحکم ہو کیونکہ افغانستان میں امن نہیں ہوگا تو پاکستان میں امن نہیں ہوگا, پاکستان میں امن نہیں ہوگا تو افغانستان میں نہیں ہوگا. یہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے. اگر آج فاٹا کے حالات خراب ہو سکتے ہیں افغانستان کی وجہ سے تو کل پھر یہی حالات لاہور میں بھی خراب ہو سکتے ہیں, اسلام آباد میں بھی خراب ہو سکتے ہیں. اور اسی طرح اگر فاٹا میں خراب ہو سکتے ہیں اسلام آباد میں تو پھر کابل بھی نہیں بچ سکتا ہے, کابل کے بھی حالات خراب ہو سکتے ہیں اور وہ اسی طرح غیر مستحکم رہے گا. ٹھیک, اب افغانستان کی باری ہے کہ پاکستان کی سائڈ سے بات ہوئی ہے پھر آپ کی طرف آتے ہیں. میرا نام عبدالواسط امین ہے, میدان وردک پروونس آف افغانستان سے بلانگ کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ اگر آپ کو پتا ہو حامد کرزائی صاحب نے 20 دفعہ پاکستان کا وزٹ کیا ہے. جو وعدے یہاں سے ملا ہے, جو پرومسز ملا ہے اس پہ کوئی بھی عمل نہیں ہوا ہے. اور جب بھی آتا تھا پھر کہتا تھا کہ مطلب پرائیورٹی ان کی دیتے تھے پہلے بھی, آپ کو پتا ہوگا. اس کے بعد بھی جو اشرف غنی بھی آ گیا تو ٹرسٹ مطلب 20 دفعہ ایک پریزیڈنٹ ایک کنٹری میں آ جائے کس لیے؟ پیس کے لیے کہ پلیز ہم کو آپ کی ضرورت ہے, آپ کو ہمیں ضرورت ہے, ایک دوسرے کی ضرورت ہے, ہم کو دوسرے کی ضرورت نہیں ہے. تو 20 دفعہ کس کا ضرورت کیوں پڑتا ہے؟ وہ آ گیا تاکہ ہم اپنوں میں یہ مسائل حل کریں. اور پریزیڈنٹ غنی جب وہ ہو گیا انڈیا سے فرسٹ انویٹیشن آیا تھا کہ وہاں کو انہوں کو بلایا تھا, انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا. پہلے پاکستان آ گیا. ایسا نہ ہو جائے کہ پھر اگر پہلے انڈیا جاتا تو پھر پاکستان پھر بھی ایک ہاتھ اٹھاتا کہ پہلے انڈیا گیا, ہم سب پڑوس ہم ہیں لیکن پہلے پرائیورٹی انڈیا کو دے دیا, پہلے ادھر آ گیا. پھر بھی انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ ہمارے لیے ثابت کر دیں, عمل میں دکھائے, ہم آپ پہ پورا ٹرسٹ کرتے ہیں. فارن پالیسی میں چینجز آنے چاہیے پاکستان کی فارن پالیسی. اور دوسرا یہ کہ پبلک عوام ہم کر سکتے ہیں کہ چینجز لائے. ہم ینگسٹرز, ہم کو یہ نہیں کہنا چاہتا ہے کہ اس کو بلیم کرے اس کو بلیم کرے, نہیں. اس کے حل کیا ہے, اس کے حل نکالنا ہے. تب تک ہم یہ کہیں گے کہ نہیں پاکستان کا یہ پرابلم ہے, یہ افغانستان کا پرابلم ہے, سولو کرنے کا کیا سولوشن کیا ہے, اس کے لیے ہم نے کام کرنا ہوگا. جی کائنڈلی مائک ان کو دیجیے. السلام علیکم, میرا نام سمرینہ خان وزیر ہے, ساؤتھ وزیرستان ایجنسی سے میرا تعلق ہے. جس طرح بھائی نے بات کی کہ فارن پالیسی کو جو ہے تھوڑا چینج کرنا چاہیے, تب
اچھا اس کا ریزلٹس آئیں گے جب ڈپلومیٹک ریلیشنز پاکستان اور افغانستان دونوں کے اچھے ہوں گے. جب بھی ملٹری ٹو ملٹری ہی ریلیشنز رہیں گے, چاہے وہ ہمارے انڈیا کے ساتھ ہے تعلقات, چاہے افغانستان کے ساتھ ہیں, حالات کبھی بہتر نہیں ہونے والے. جب ریفارمز آئیں گے, چاہے افغانستان میں ہے چاہے پاکستان میں ہے, جب ہمارے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز آئیں گے تو اس وجہ سے جو ہے ڈپلومیسی مزید بہتر ہوگی. یوتھ کو موقع دینا چاہیے, ملٹری کو تھوڑا جو یہ چیزیں ہیں یہ تھوڑا عوام کے ہاتھوں میں دینی چاہیے, اور جو فورن افیئرس کا جو بھی ادارہ ہے اس کے ہاتھ میں دینی چاہیے. دوسری جو بات ہے, جو بھی ایشوز ہیں, ہم نے انٹرنیشنل ریلیشنز کی جو ریئلزم کی تھیوری ہے اس کو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں اس طریقے سے انفورس کر دیا ہے کہ نیشنل انٹرسٹ کے لیے, چاہے انڈیا ہے چاہے افغانستان ہے چاہے پاکستان ہے, نیشنل انٹرسٹ کی خاطر بنیادی انسانی حقوق کی کوئی عزت نہیں ہے, انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے. اس وجہ سے سچویشن خراب ہوگی. یہاں پہ ہم لوگ نیشنل ایکشن پلان کی بات کر رہے ہیں, وہاں وہ امریکہ کے ساتھ جو ہے امن لانے کی کوشش کر رہا ہے. یہاں سے جو بھی جن افراد سے آپ نے بات کی, آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ دونوں کے حالات جو ہے, چاہے پاکستان ہے چاہے افغانستان کے حالات ہیں, دونوں سے ڈیپینڈنٹ ہے. یہاں امن ہوگا وہاں امن ہوگا. نیشنل ایکشن پلان اور چاہے وہاں پہ افغانستان میں ایفرٹس ہیں, تب تک کامیاب نہیں ہوگی جب تک ہم لوگ خود کوششیں نہیں کریں گے. جب امن اصلاحات یہاں پہ فاٹر ریفارمز ہونی چاہیے, وہاں افغانستان میں بھی جو ہے ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. دوسرا, خود مختاری کی ہم لوگوں نے بات کی, ہم لوگ اصل میں ممالک کی خود مختاری کی عزت نہیں کر رہے. ہم ان کو ڈکٹیٹ کرا رہے ہیں کہ آپ کو اس کے ریلیشنز اس کے ساتھ رکھنے چاہیے, وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس طریقے سے رکھنے چاہیے. اگر یہی عزت ہم پہلے بھی کر لیتے اب بھی کر لیتے تو کچھ بن سکتا. یہاں پہ فاٹر ریفارمز کے بھائی نے بات کی, میں خود جنوبی وزیرستان سے ہوں, شمالی وزیرستان سے ہے. کیا کبھی بنیادی انسانی حقوق کے لیے, خود پاکستان بنیادی انسانی حقوق کے معاہدے کا جو ہے بین الاقوامی سطح پہ ان کا حصہ ہے, کبھی بنیادی انسانی حقوق کے لیے بھی کسی نے پوچھا ہے کسی سے کہ ہاں جی میں FCR ختم کیا جائے کہ نہیں کیا جائے؟ اس طرح کے کوئی بھی سوالات کبھی پوچھے جا سکتے ہیں. حکومت کو خود کرنا چاہیے جس طرح وہ باقی اس کے لیے کرتا ہے. ٹیکس کے لاس تو ہمارے اوپر بڑے اچھے طریقے سے نافذ کر سکتا ہے, ابھی پاٹا میں بھی کیا, تو اس طریقے سے جو ہے FCR کو ختم ہونا چاہیے. آرٹیکل 247 جب تک ختم نہیں ہوگا تب تک ہمارے حالات نہیں بدلیں گے. جو تاخیری خربیں ہیں رواج ایکٹ کی صورت میں, ان سب کو ختم ہونا چاہیے. جی, افغانستان کے ان تمام لوگوں کو جواب دینا چاہوں گی جن کا پاکستان سے تھوڑا گلہ سا ہے. میں وہ کہنا چاہوں گی کہ ہم فاٹا کے لوگ خود کئی سالوں سے IDPs کی شکل میں اپنے ملک میں در بدر پھر رہے ہیں. کبھی پنجاب ہم پہ راستے بند کر دیتا ہے, تو اس کے باوجود بھی ہم نے کبھی افغانستان سے گلہ نہیں کیا. نہ ہمارے ملک میں ہمیں صحت کے حوالے سے ہمیں امپورٹنس دی جاتی ہے, نہ تعلیم کے حوالے سے, لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے جب سوویت یونین نے افغانستان تو آپ کے ان سب کچھ میں افغانستان کا کیا قصور ہے؟ نہیں, ان کو تھوڑا سا گلہ ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ ہم جو در بدر ہے تو اس میں پاکستان کا ہاتھ ہے, آپ کے در بدر ہونے میں افغانستان کا کوئی ہاتھ ہے؟ جی میں یہی بتانا, سوویت یونین نے حملہ کیا تو پاکستان نے ان کا ساتھ دیا, اور وہی ساتھ دیتے دیتے وہی حالات ہم پہ خود ہی آ گئے. تو اس کے باوجود بھی ہم نے ان سے گیلا نہیں کیا, ان کو ہم نے ویلکم کیا. ہم نے کبھی ان کو مہاجرین کا نام نہیں دیا, ہم نے ان کو بہن بھائی کا نام دیا ہے, اور ان کو بزنس کرنے کے لیے ہم نے جگہ دی ہے, گھر مطلب ہم نے ہمارے ملک نے دیے ہیں. پشاور ان علاقوں میں سارے ان کی بزنس چل رہے ہیں, یہ کسی دنیا کے کسی ملک میں بھی نہیں پاسبل. ناظرین, ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے تو پاکستان اور افغانستان کے نوجوانوں کے اس جرگے کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں پاکستان اور افغانستان سے تعلق رکھنے والے نوجوان, اور ان سے بات ہو رہی ہے دونوں ممالک کے مستقبل اور خطے کے مستقبل سے متعلق. افغانی سائیڈ سے آپ لوگ کوئی مجھے یہ تجویز دے دے, سجیشن, کہ یہ جو شکوے شکایات ہے, یہ جو گلے ہے, مستقبل کے لیے پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ میرا نام زینب ہے اور میں افغانستان سے تعلق کرتی ہوں. جو یہ لوگ بول رہے ہیں کہ ریلیشنز بٹوین افغانستان اور پاکستان کس طرح ہوں, پہلے خود ہی جو پاکستان ہے اور یا افغانستان اپنی ریلیشنز اپنی بیچ پہلے بنائیں, کیونکہ جب خود اپنی بیچ نہیں بنائیں گے وہ دوسری کنٹری کی مدد نہیں کر سکتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے بولا کہ وہ پہلے اپنے ہمسایہ کے مدد کرے, پھر اس کے بعد دوسری کنٹری کے بارے میں سوچے, انڈیا کے بارے میں. کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ پہلے انڈیا اور پاکستان ایک ہی کنٹری تھا, کیوں چلا ہوا ہے؟ اس کا کوئی ریزن ہے؟ اور دوسری یہ ہے کہ یہ لوگ ہمارے قریب ہیں. ہم یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ دیکھیں, تاریخ میں آپ کی ہم سے کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے. تاریخ میں افغانستان کے احمد شاہ بابا ہو یا کوئی دوسرا ہو, ان کی اور انڈیا کی لڑائی ہوتی رہی. جی, پانی پت کی لڑائی ہماری اور آپ کے درمیان نہیں ہوئی تھی, ان کے ساتھ ہوئی تھی. ہاں وہ تو ہے. اور جو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جو ریلیشنز ہوتی ہے وہ انڈرسٹینڈنگ سے بنتی ہے. ہاں,
یہ بات ٹھیک ہے. اس سے نہیں ہوتا کہ کوئی کسی کے قریب ہو تو اس کے سامنے ہو تو وہی اس سے وہ بیسٹ ہے. جی اب ان کو دے دیں پاکستانی سائٹ. میرا نام محمد فہیم مینگل ہے, پارا چنار کورم ایجنسی سے میرا تعلق ہے. سر یہاں پہ جو ہماری بیٹھک تھی, یہاں پہ ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو ماضی کے زخم تھے ان کو بھر دے اور مزید تلخیاں پیدا کرنے سے بہتر ایک دوسرے پہ بلیم گیم کرنے کے لیے ہمارا مقصد یہی تھا کہ ہم آگے جائیں وتھ پازیٹیوٹی اور جو بھی چیز ایسے ہیومر سے رسپونڈ کرے, ایک پازیٹیو موومنٹ ڈائریکٹ کرے. یہاں پہ جو یہاں پہ ٹاپک تھا وہ انٹرنیشنل ریلیشن تھے اور ہمسائے ممالک کے ساتھ تعلقات. اسلام بھی سر اس چیز پہ زور دیتا ہے کہ آپ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کریں. تو تعلقات سر سب کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں. وہ سر انفارچونیٹلی اسٹریٹجک ڈیپتھ ابھی بھی ایگزسٹ کر رہی ہے, تو وہ بھی بہت بڑا ایک بدقسمتی کیا بلا ہے اسٹریٹجک ڈیپتھ. سر ہمارا فاٹا بھی اسٹریٹجک ڈیپ ہے اور افغانستان بھی پاکستان کے لیے اسٹریٹجک ڈیپتھ ہی ہے سر. کیا چیز ہے اسٹریٹجک ڈیپتھ. سر وہاں پہ وار چل رہی ہے سر ایک دوسرے کے اگینسٹ. خیر ابھی تو سر وہ ایگزسٹ کر رہی لیکن اس حالت میں نہیں جو 90s 80s میں تھی, لیکن پھر بھی سر ایک حد تک یہ جو افغان بھائی جو ہمیں کہہ رہے تھے دخل اندازی کا. پاکستان چین کے لیے اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے, سعودی عرب کے لیے اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے اور پاکستان اس پہ بڑا خوش ہے. کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں سر. دخل اندازی کی انہوں نے بات کی, انویژن کی. دخل اندازی پاکستانی نہیں کی, رشیا نے کی سر انویژن. اچھا وہ پیچھے سب سے. تھینک یو سر. میرا نام عطا اللہ خان افریدی ہے سر. سر باتیں تو بہت ہوئی ہیں اور اب ہمیں اس طرح کرنا چاہیے کہ اب حل پہ آتے, اور حل یہ کہ آج کل یہ فتوے اور یہ غداری کے رواج بھی بہت عام ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ حل ایک ہی ہے کہ ہمیں ملا کو واپس بٹھانا ہے, سیاست سے حل ہو جائے گا. اور دوسرا کہ ملٹری کو سیاست سے الگ کرنا ہوگا, ہم دونوں ملکوں کو. تو مطلب ہم یہ سب حل ہو جائے گا. اور اگر جنگیں لڑنی ہے تو امن کے لیے لڑنی چاہیے اور صحت کے لیے لڑنی چاہیے, تعلیم کے لیے لڑنی چاہیے. جی ادھر کس نے ہاتھ اٹھایا. جی ان کے پاس لے آئیے. میرا نام نائل الطاف ہے اور میں کرم ایجنسی سے بلانگ کرتی ہوں. میں یہاں پہ ڈاکٹر صاحبہ نے ایک گلہ کیا تھا کہ ہم بجلی 7 والے گھر سے لیں گے اگر ہمارا پڑوسی ہے تو میں وہ کلیریفائی کر دوں کہ تاکہ گلہ نہ رہے کہ اگر آپ ایک ایسے ملک سے ایکسپیکٹ کر رہی ہیں جس کی اپنی عوام بھوک سے مر رہی ہے, تو پہلے تو وہ اپنی عوام کو دے گی, پھر اگر جو بچے گا تو وہ 7 والی نیبرز کو دیں گے. کیونکہ ہمارے ملک کا بچہ 1,35,000 کا مقروض ہے. تو جب ہم پہ خود اتنے قرضے ہیں تو ہاؤ کین وی ہیلپ یو. ایک ایٹامک پاور والا کنٹری اور وہ بھی خود کو ضعیف کا ہے, یہ نہیں ہو سکتا ہے. قرض کا تو چھوڑ دے, ٹھیک ہے چلو آپ خود اگر غریب ہے بھوک سے مر رہے ہیں, دوسروں کو پھر کیوں نہیں چھوڑتے کہ ہم ہمارے ساتھ جب ہیلپ کرتے ہیں, انڈیا ہمارے ساتھ ہیلپ کرتے ہیں, اس کو کیوں نہیں چھوڑتے. ایک سجیشن دینا چاہتا ہوں سر. یہ جو جنگ سٹارٹ ہوئے یہ ہماری جو مشران پولیٹیشین ہیں جو گزرے ہوئے ہیں ان لوگوں نے سٹارٹ کیے. اگر ان لوگوں نے اچھا سوچا ہوا تھا, یعنی دیکھو اگر ہماری پولیٹیکل پارٹیز یہاں پہ دیکھ لے, عوامی نیشنل پارٹی یا کوئی اور ہو یا کوئی اور, جو کوئی ایک آپس میں ملے ہوئے لیکن ہمارے افغان اور پاکستان بھائیوں کو استعمال کرنے کی اور ان کے نام پر سیاست کرنے کی وہ کر رہے ہیں. یعنی جو ہماری فورن پالیسی ہے, اس ہمارے پولیٹیشین کی بھی اصل یہ ہمارے وہ ہے مجرم ہے. یعنی پختون کے نام پر سر کوئی ہمیں کس طرف استعمال کر رہے اور ایک دوسری طرف استعمال کر رہے. آپ افغانستان سے سر, آپ سے کوسچن یہی ہے میرا کہ کیا جس وقت افغانستان کے جہادی مشران آئے تھے پاکستان سے سپورٹ مانگنے کے لیے, تو کیا سٹیٹ ٹو سٹیٹ ایک رسپانسبلٹی پاکستان گورنمنٹ کی یہ نہیں بنتی تھی کہ افغانستان کے جو وہاں کے سٹیک ہولڈرز ہیں یا جو وہاں کے گورنمنٹ ہے ان سے جو مشران آئے ہوئے ان کا تذکرہ کرے یا ان کو مطلب بتا دیں کہ یار آپ کے لوگ آئے ہوئے اور ہم سے آپ کے ملک کے آپ کے گورنمنٹ کے خلاف یا آپ کی نیشنل آرمی کے خلاف لڑنے کے لیے ہم سے سپورٹ مانگ رہے ہیں, تو کیا سر پاکستان کی رسپانسبلٹی نہیں تھی؟ اصل میں اس سے بہت پہلے سردار عطا اللہ مینگل, اس سے بہت پہلے پاکستان کے دیگر اسی طرح کے باغی لیڈرز, ان کو افغانستان لے جایا گیا تھا پاکستانی ریاست کی مرضی کے بغیر, اور وہ وہاں پہ بیٹھ کے
آزاد پختونستان اور آزاد بلوچستان کی تحریک چلا رہے تھے. تو اس ڈیبیٹ میں اس لیے نہیں پڑھتے کہ یہ پاکستان کا اپنا کیس ہے, افغانستان کا اپنا کیس ہے. جتنا کیس افغانستان کی سائٹ سے ہے اتنا پاکستان کی سائٹ سے بھی ہے. وہ کہتے ہیں, یہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ پہل انہوں نے کی ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ یہاں مثلاً پختونستان چوک کابل میں اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ ہر سال پختونستان کا جشن منایا جاتا تھا, اور جنرل ضیاء الحق کو سب خرابیوں کا وہ کیا جاتا ہے. لیکن بھٹو کے دور میں جو خیر بخش مری اور سردار عطا اللہ مینگل اور یہ لوگ افغانستان میں گئے تھے, تو ان کو ضیاء الحق واپس لے آئے پاکستان میں. اسی طرح اگر مرتضیٰ بھٹو تھے جو بھٹو کے بیٹے تھے, وہ کابل میں بیٹھے ہوئے تھے. وہ سارے لوگ ابھی جو ہے مثلا کسی اور کی نہیں, آپ صرف صوفی جمعہ خان کی ابھی جو کتاب آئی ہوئی ہے آپ وہ پڑھ لیں. تو ماضی میں اگر ہم جائیں گے تو میں تو بینگ پاکستانی یہ کہتا ہوں کہ ہم نے بھی اچھا نہیں کیا, افغانستان نے بھی اچھا نہیں کیا. بلوچ سیپریٹسٹ کی اور مولوی فضل اللہ اور برہمداغ کی ہو رہی ہے, تو پہلے ایک سسٹر نے کہا کہ ہم نے آئی ڈی پیز کو, کافی سارے آئی ڈی پیز فاٹا سے وہاں پہ افغانستان میں شفٹ ہوئے تھے, تو شاید افغان گورنمنٹ نے ایز اے پختون, کیونکہ وہ یہ بارڈر کو ایز اے بارڈر نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک لکیر ہے جو ہمارے پختونوں کی سینے پہ کھینچی گئی ہے, تو وہ تو کسی کو بھی منع نہیں کرتی. اینی ون کین گو دیئر اینڈ دے کین لیو دیئر ویری ہیپیلی. سو برہمداغ کی بھی سیم سچویشن ہے. بلوچستان مطلب وہ چترال سے لے کے بولان تک وہ تو یہی مانتے ہیں کہ جو بھی آتا ہے ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں, جو پشتون افغان کی. یہ اب دیکھیں یہ افغانستان کے, اب یہ پھر ہم دوسری ڈیبیٹ پہ چلے جائیں گے, کیونکہ اسی تورخم بارڈر پہ اس طرف آپ کا پوجی کڑے اور اس طرف بہرا ہے. وہ اگر واقعی یہ سمجھتا ہے تو ادھر پھر پاسپورٹ کیوں وہ چیک کیا جاتا ہے؟ سر افغانستان کی طرف سے تو پاسپورٹ نہیں چیک کیا جاتا. کیوں نہیں کیا جاتا؟ وے فارورڈ کے لیے تجاویز جلدی جلدی. میرا نام کوثر خان ہے اور میرا تعلق اورکزئی ایجنسی سے. وایي چې که تشي او زه زشم نه به تشي نه به زشم, که لږ تشي او لږ زشم نو هم به تشي هم به زشم. ډېر ښه. نو خبرې خو ډېرې زیاتې وشوې او ډېر زیات دغه دي, او د ګیله او شکوې چې کومې کېږي د خپلو نه کېږي. یہ گلے اور جو شکوے ہوتے ہیں یہ آپس میں اپنوں سے ہوتے ہیں, یہ ہم سب کو پتہ ہے. تو یہ جو پاکستان اور افغانستان کا جو رشتہ ہے یہ صدیوں سے ہے اور انشاءاللہ صدیوں تک رہے گا اور انشاءاللہ پرامن رہے گا. لیکن کرنا جو ہے وہ ہم سب نے کرنا ہے. سر میں آپ کی جو میں جس پوائنٹ کے لیے اٹھا وہ یہ تھا کہ فاٹا کا جو مسئلہ میرے بھائی نے ڈسکس کیا, ابھی تک ہم آئی ڈی پیز ہیں اور کیمپوں میں پڑے ہوئے ہیں, اور یہ اوپر سے ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہم ضم کر لیں, ہمیں آپ کو علیحدہ صوبہ دے دیں, آپ کو کیا کرنا چاہیے. سر پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں آپ ایڈجسٹ تو کر لیں, اپنے گاؤں واپس جائیں, اپنے علاقوں میں واپس جائیں. جو ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم آپ کو اتنا بجٹ دیں گے آپ کو, وہ ہمیں نہیں مل رہا. ہم تڑپ رہے ہیں اس کے لیے, ایک ایک خاندان اس کے لیے تڑپ رہا ہے. تو حکومت سے میرا آپ کی توسط سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پہلے ہمیں ایڈجسٹ کرو, پھر جا کے اب ہم پہ قانون لگاؤ. پاکستان اور افغانستان کے معاملات کو بہتر بنانے کے لیے سجیشن بریفلی جلدی جلدی. ہاں, زمانوں شاہد اولاد ہے زدہ کندوز ولایت ہے. جیسے آپ سن رہے ہیں کہ ادھر بھی شکایت ادھر بھی شکایت, راستے تو ہم نے جو ہے نا بند نہیں کیے. راستے پاکستان کی طرف سے بن رہے, جو آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ تورخم کے حالات کو دیکھو, بارڈر بنایا, گیٹ بنائے, ویسے جیسے جتنا بھی ہماری زبان ایک ہے, ہماری کلچر ایک ہے, ہماری ثقافت ایک ہے, سب جو ہے نا ایک ہے. تو ہم اسٹوڈنٹ جو ہے نا ادھر بیٹھ رہے ہیں, تو یوتھ بھی ہے, ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک ہیں انشاءاللہ. اور پختو کی سر یہ بطل دے کو وہ بپا ڈانگ نے بھی لیگی سر. ٹھیک, اب ہاں باری مختصر بریفلی. میری سجیشن یہ ہے نا کہ ہمارے دو بارڈرز پہ, چمن بارڈر پہ بھی اور پشاور میں جھنڈے جلائے گئے تھے, وہ نہیں جلانے چاہیے, کیونکہ میڈیا اس کو بہت زیادہ فوکس کرتے تو پھر اس سے نفرتیں بڑھتی ہے. اور ہمارے ممبران قومی اسمبلی جو ہے یا جو گورنمنٹ افیشل پاکستان کے, وہ افغانستان کی فارن پالیسی کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, انڈیپینڈنٹ کنٹری ایز ان میں انٹرفیئرنس نہیں کرنی چاہیے. ہمارے جو ممبر قومی اسمبلی تھے اس نے کہا تھا کہ صرف غنی صاحب کو انڈیا کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا چاہیے. تو جس طرح وہ ہمارے فارن پالیسی میں انٹرفیئرنس نہیں کرتے, ہمیں بھی افغانستان کے اس میں نہیں کرنی چاہیے. تیسری جو وہ ہے, ہمیں افغانستان کی گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ بھی پاکستان کی طرف سے یہ جو ڈیلیگیشن کو, جو یوتھ کو انوائٹ کرے. ہم وہاں جائیں گے کابل, تو پاکستان اور افغانستان میں جو یوتھ سے اس میں انڈرسٹینڈنگ آئے گی, مس انڈرسٹینڈنگ ختم ہوگی. جی ڈاکٹر صاحب. دشمن ہمسائے ملک کے ہوتے ہوئے قومی ترقی نہیں کرتی, اور ایک دوست ملک کے ہوتے ہوئے ایک ترقی کی ضامن ہوتی ہے. میرے خیال میں
اس خطے کا سب سے بڑا ایشو اکنامیکل انسٹیبلٹی ہے، اکنامیکل اینڈ سوشل انجسٹس ہے. اگر نوجوان اور یہاں کی دونوں ملکوں کی عوام سوشل انجسٹس اور اکنامک پراسپیرٹی کے لیے کام کرے تو میرے خیال میں جتنے مسائل ہوں گے وہ حل ہو سکیں گے. یعنی پھر یہ نوبت ہی نہیں آئیں گے کہ ایک دوسرے پہ الزام لگائے. میرے خیال میں جب دونوں ممالک اکنامیکلی اسٹیبل ہوں گے تو پھر نہ گلے شکوے رہیں گے، نہ پھر اسٹریٹجک ڈپس کی بات ہی ہوگی. جی میں یہ کہنا چاہوں گی اپنے افغان بہن بھائیوں کو کہ ہم لوگ بالکل بھی آپس میں تنازع نہیں چاہتے. بینگ اے یوتھ، بینگ اے پاکستانی، جو بھی باتیں ہیں وہ صرف گورنمنٹ لیول پہ ہیں. بینگ اے یوتھ ہی ہم یہ میسج آگے پہنچا سکتے ہیں. تو جتنے بھی کنفلکٹس ہیں ہمیں ان کو پازیٹیولی حل کرنا چاہیے، نہ کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ یوں کر رہا ہے یا وہ یوں کر رہا ہے. میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر دونوں ممالک میں امن نہیں آئے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پوری ایشیا کے لیے اور پوری دنیا کے لیے خطرہ نہ بن جائے. کیونکہ اگر ان دونوں ممالک میں مزید حالات خراب ہوتے گئے تو پھر دنیا کا کوئی بھی ملک پھر بچ نہیں پائے گا. اور میں صرف ایک ہی میسج دوں گی. ایک پشتو کا بہت اچھا سا شعر ہے، کہتا ہے کہ زور دے د سختۍ نه په نرمۍ کې ډیر، زور دے د سختۍ نه په نرمۍ کې ډیر، لار په غره کې جوړ کې پسته ہوگا. واہ واہ. میں کہتا ہوں کہ اگر اسکل اور ایجوکیشن دونوں ایک سائڈ ہو جائیں تو انشاءاللہ پاکستان اور افغانستان بلکہ پوری دنیا میں امن آ جائے گا. جی جی فارسی میں ایک لائن ہے کہ گزشتہ صلوات آئندہ رہے احتیاط. جو فیوچر میں ہمیں کرنا چاہیے وہ ہم اس سے فوکس کرنا چاہیے، جو پاس میں اس کو بھولنا چاہیے. تھینک یو. جی آپ کہہ دیجئے. سر میڈیا سے میرا یہی ریکویسٹ ہے کیونکہ سب سے جو پازیٹیو، جو سب سے زیادہ امپریسو رول ادا کر سکتا ہے وہ میڈیا. اگر میڈیا پازیٹیوٹی، پلیز میڈیا پازیٹیوٹی پھیلائے اور جو منفی باتیں ہیں وہ منفی رول ادا نہ کرے. میں ریکویسٹ کرتا ہوں افغانستان کے جو میڈیا ہے وہ یہاں پر آ جائے اور ان چیزوں کو ڈسکس کرے جس پر پازیٹیوٹی ہو سکتی ہے اور نیگیٹیوٹی ختم ہو جائے. تھینک یو. ناظرین، پاکستان اور افغانستان کے نوجوانوں کا یہ خصوصی جرگہ جاری رہے گا، لیکن ایک وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. جی حبیب صاحب، کنکلوڈنگ ریمارکس سے دونوں ممالک. سب سے پہلے تو میں سلیم صافی صاحب آپ کا شکر گزار ہوں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جتنا آج یہ باس و مباحثہ ہوا، اور میرے خیال میں یہ بارڈر کے دونوں سائڈ جو ہیں ان کو ہی فوکس کیا گیا، اور دونوں سائڈ قبائل ہیں اور آپ خود بھی قبائل ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ جرگوں میں اسی طرح تیز باتیں اور پوائنٹس جو ہیں وہ نوٹ کیے جاتے ہیں، اور اس سے ہمیں کسی سے گلہ نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ ہمارے افغان بہن بھائی ہیں یا ہمارے جو ہیں پاکستان کی قبائلی بہن بھائی ہیں. آج کی جرگے کے حوالے سے، آپ کی جرگے کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو اور افغانستان کی جو نوجوان ہیں ان کے لیے ایک میسج جا رہا ہے، کیونکہ جو پرانی لیڈرشپ تھی، جو پچھلے ادوار کی لیڈرشپ تھی، میں بحیثیت ایک قبائلی نوجوان میں یہ سمجھوں گا کہ میں اس دور سے ایک چھوٹا سا تھا، میں اس سے گزر کے آ رہا ہوں جو میں نے افغان جہاد. مجھے وہ رات بھی یاد ہے کہ پارا چنار میں ایک چھوٹے سے گھر میں 6 فیملیاں اچانک رات کو 2 بجے افغانستان سے آئی تھی تریب مینگل کے بارڈر پہ، اور مجھے وہ شام بھی یاد ہے کہ تقریباً کوئی 40,000 کے قریب افغان ہمارے بہن بھائی مہاجر بن کے پارا چنار کے ارد گرد علاقوں میں جو ہے وہ مہمان بن کے آئے تھے، اور ہم لوگوں نے ان کو ہوسٹ کیا تھا. یہ ان نوجوانوں کو شاید ان چیزوں کا علم نہیں ہے جو تکالیف ان کے بزرگوں نے اٹھائی ہیں. آج تو ہم بیٹھے ہیں بڑے اچھے جگہوں پہ، اچھی شہروں میں، آلدو کہ وہ زندگی بھی ہم اس کو پریفر نہیں کریں گے جو چاہے وہ جس طرح قبائلی آج آئی ڈی پیز ہے یا ہمارے افغان بھائی جو ہے وہ جس کو ہم ریفریجیز کہتے ہیں. بہرحال یہ کوشش تھی، اور میں کنکلوڈ ہی کروں گا کہ دیکھیں ہم نوجوانوں کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نوجوان دونوں ملکوں کے، پاکستان کے اور افغانستان کے، مل کے امن کی بات کریں. بالکل ہم نے انڈیا کی بھی بات کی، انڈیا کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے اس وقت افغانستان میں، سب دنیا اس کو مانتی، سب ہمارے افغان بہن بھائی اس کو مانتے ہیں. لیکن میں افغان بہن بھائیوں سے یہ بھی کہتا ہوں کہ وہ آج کی انویسٹمنٹ ہے، جو ہماری 30-35 سال کی قربانی ہے، ان کو بھی آپ لوگ سامنے رکھیں کہ ہم نے کتنا جو ہے اپنے افغان بہن بھائیوں کو یہاں پہ سرو کیا ہے، ہمارے کتنے معاشی نقصانات ہوئے ہیں. ہم آج لوگ ہم کو بلیم کرتے ہیں، معذرت کے ساتھ ہم بلیم نہیں، ہم آج اگر پاکستان کی 60,000 لوگوں کی قربانیاں وار اینڈ ٹیرر میں ہیں، وہ کس کھاتے میں جائیں گی؟ ہم نے جب افغانستان پہ سخت دن آیا تو ہم نے ساتھ دیا، ہم نے دروازے
کھول دیے تھے اپنے بارڈر کہ آپ آئیں, ہم مہمان بنائیں گے, اور ہم نے مہمان بنایا اور آج تک ہم بناتے رہے ہیں. رہ گئی ہم قبائلیوں کی بات, ہم قبائلیوں کی ہم بھی اگنور ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ دور ہے, چاہے مرجنگ ہے کے پی کے میں, چاہے آزاد صوبہ ہے, لیکن اب وہ دور ہے, اب مزید انتظار نہیں کرنا چاہیے سلیم صافی صاحب. اب ہمیں ہمارے گورنمنٹ کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ان قبائلیوں کی فیوچر اور ان کو بھی پراپر پاکستانی مانا جائے. شکریہ جی. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آپ سب کا بھی. اور ناظرین, مجھے پاکستان اور انڈیا کے مابین ڈائیلاگز میں بھی شرکت کا موقع ملا ہے. مختلف فورم پہ ٹریک 2 ہو یا ٹریک 1, ان کا حصہ بننے کا بھی مجھے موقع ملا ہے. مجھے پاکستان اور امریکہ یا پاکستان اور ویسٹرن کنٹریز کے مابین ڈائیلاگ کا حصہ بننے کا بھی موقع ملا ہے. مجھے پاکستان اور چین کے مختلف فورمز پہ بھی جانے کا بھی موقع ملا ہے. میں نے وہ ڈیبیٹ بھی دیکھی ہے. ایک بنیادی فرق جو پاکستان اور افغانستان کے لوگوں کے یا حکمرانوں کے ڈیبیٹ میں مجھے نظر آیا ہے, وہ یہ کہ باقی ملکوں کے ساتھ, اگر ہندوستان کے ساتھ ڈیبیٹ ہو, اگر امریکہ کے ساتھ ڈیبیٹ ہو, اگر روس کے ساتھ ڈیبیٹ ہو, اگر کسی اور ملک کے ساتھ ڈیبیٹ ہو, تو اس میں اپنائیت کا احساس نہیں ہوتا. وہ دو حریفوں کا ڈیبیٹ ہوتا ہے. افغانستان اور پاکستان کے ڈیبیٹ, مجھے درجنوں فورم پہ اس ڈیبیٹ میں شرکت کا موقع ملا ہے. یہاں پہ فرق یہ ہے کہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ جس طرح دو بھائیوں کا آپس میں ڈیبیٹ ہو, یا اگر ہم بہت زیادہ غیر محتاط الفاظ استعمال کرنا چاہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ دو کزنز کا یا دو تربوروں کا ڈیبیٹ ہو. اس لیے اس میں تلخی بھی آ جاتی ہے, اس میں گلے شکوے بھی ہوتے ہیں, لیکن اس کی نوعیت وہی ہوتی ہے کہ وہ ایک گھر کے لوگوں کا ایک دوسرے سے جس طرح شکوہ ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کوئی پاکستانی کبھی بھی ہندوستان زندہ باد کا نعرہ نہیں لگا سکتا, اور کوئی ہندوستانی کبھی بھی پاکستان زندہ باد کا نعرہ نہیں لگائے گا. کوئی پاکستانی کبھی بھی امریکہ زندہ باد کا نعرہ نہیں لگا سکتا, اور شاید کوئی امریکہ بھی اگر سفارت کا تقاضا نہ ہو تو وہ دل سے پاکستان زندہ باد کا نعرہ نہیں لگانا چاہے گا. لیکن بینگ اے پاکستانی, میں پراؤڈلی تلدیوی افغانستان کا نعرہ لگاتا ہوں, اور افغانی پراؤڈلی پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں اور اس میں آر محسوس نہیں کرتے. یہی بنیادی فرق ہے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات اور دوسرے ملکوں کے ایک دوسرے کے تعلقات میں, جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اسی لیے آج کا یہ خصوصی جرگہ بھی ہم ان دو نعروں کے ساتھ ختم کریں گے. تو آپ سب میرا ساتھ دیجئے. تلدیوی 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 پاکستان پاکستان پاکستان